साहबान, इसराइल में चंद रोज की चौथी किस्त के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। इससे पहले कि मैं चौथी किस्त आपकी खिदमत में पेश करूँ, मैं ये बताना चाहता हूँ कि इस किताब के सरे वर्क पर जो आपको मकबरा दिखाई दे रहा है, ये हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम की कब्र है। इसके बेसमेंट में लगता है कि मुसलमानों ने किसी ज़माने में हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम की कब्र पर मस्जिद बना दी थी, और अंदर भी जाएं तो ये बिल्कुल महराब भी बना हुआ है, मस्जिद की तरह से है, लेकिन अब यहाँ पे नमाज नहीं होती और एक लाइब्रेरी बना दी गई है हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम की कब्र के साथ। तो बहरहाल चौथी किस्त पेश खिदमत है। हेब्रोन से रवाना होने के बावजूद मेरा जहन अभी तक हज़रत इब्राहीम के रोज़े की तकसीम पर अटका हुआ था। इंसान भी किस कदर अहमक वाक़ हुआ है, जो चीज़ें उसे इकट्ठा कर सकती हैं वो उन्हें भी तकसीम कर देता है। हज़रत इब्राहीम की ज़ात ग्रामी यहूदियों, ईसाइयों और मुसलमानों को एक कर सकती है। बजाय उनके मकबरे को तकसीम करने के, अगर इज़राइल हेब्रोन को तीनों मज़ाहब के पैरोकारों के लिए खोल दे, इसी तरह यरूशलेम को अपना दारुल खिलाफा बनाने की बजाय उसे तीनों मज़ाहब के पैरोकारों का इज्तिमाई शहर करार देकर सब के लिए ओपन कर दे, तो शायद मुसलमानों और यहूदियों के दरमियान नफरत कम हो जाए और एक दूसरे के लिए खैर सगाली के जज्बात पैदा हो जाएं। हर साल लाखों मुसलमान ज़ायरीन अपने अपने मुल्कों से इसराइल के लिए अमन का पैगाम लेकर हेब्रोन और यरूशलेम आएं और इसराइल की तरफ से अमन का पैगाम लेकर अपने मुल्कों को लौटें। लेकिन लगता है कि अमन किसी के इंटरेस्ट में नहीं। हालांकि हकीकत यह है कि अमन हर एक के इंटरेस्ट में है। वक्त की दौड़ में पीछे रह जाने वाले मुसलमानों को जिस कदर अमन की ज़रूरत है, किसी को नहीं। पूरी दुनिया में खौफ और नफरत के शिकार यहूदियों को जिस कदर अमन की ज़रूरत है, किसी और को नहीं। लेकिन है कोई जो अमन के लिए काम करे? गाड़ी बैतुल लहम की तरफ बढ़ रही थी और मेरा जहन यहूदियों, ईसाइयों और मुसलमानों के बाहमी मसाइल में उलझा था। अजीज ने मुझे इस कदर खोया हुआ देखा तो कहने लगा, अखी, अगर भूख ज्यादा शदीद है तो हम कहीं और रुक सकते हैं। मैंने खाली नजरों से उसकी तरफ देखा। नहीं अजीज, हम पहले हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की जाए वलादत देखेंगे और फिर अबू शनब के रेस्तोरां पर लंच करेंगे। उसने गाड़ी की रफ्तार और ज्यादा तेज कर दी। जब से मैं इजराइल आया था, मैंने सिर्फ तेल अवीव से यरूशलेम आते एक हाईवे पुलिस की गाड़ी देखी थी। हेब्रोन आते और अब बैतुल लहम जाते मुझे कोई हाईवे पुलिस की गाड़ी दिखाई नहीं दी थी। मेरा ख्याल है हमें हेब्रोन से निकले कोई 30 मिनट गुजरे होंगे कि हम बैतुल लहम की हदूद में दाखिल हो गए। एक सड़क पर हमें एक बड़ा सा गेट बना दिखाई दिया जिस पर लिखा था बाबे बैतुल लहम। अजीज ने गाड़ी चलाते चलाते बाबे बैतुल लहम की तस्वीर बनाई और फिर कहने लगा, अखी, आपको मुझ जैसा कोई ड्राइवर पूरे फलस्तीन में नहीं मिलेगा जो इस तरह गाड़ी चलाए और साथ कैमरामैन का काम भी करे। दरअसल आप हाजी मूसा के मेहमान हैं और आपका ख्याल रखना मेरा फर्ज है। हाजी मूसा से अभी तक मेरी मुलाकात नहीं हुई थी। हाजी मूसा पैनोरामा होटल का मालिक है। उससे अपने ट्रिप के हवाले से मेरी कई तफसीली ईमेल्स तब्दील हुई थीं। बिलमुशाफा मुलाकात होना अभी बाकी था। उसने सबसे कह दिया था कि हमारा एक पाकिस्तानी मेहमान अमेरिका से आ रहा है, उसे किसी से कोई शिकायत पैदा नहीं होनी चाहिए। अजीज इसी बात का हवाला दे रहा था। मैंने अजीज से कहा, अरबों के नाम आमतौर पर बहुत तवील होते हैं, उसका नाम इतना मुख्तसर क्यों है? कहने लगा,
اس کا اصل نام عز الدین محمد ہے۔ گھر والے اسے عزیز یا ابو علی کہہ کر پکارتے ہیں، اس لیے وہ سب کو اپنا نام عزیز ہی بتاتا ہے۔ یہ مختصر ہے اور آسان بھی۔ میں نے کہا اس کی سوچ ٹھیک ہے۔ انہی باتوں میں ہم ایک ایسی کھلی جگہ پہنچے جہاں ایک طرف چرچ تھا، ایک طرف ایک بڑی سی عمارت تھی جس کی پیشانی پر لکھا تھا انٹرنیشنل پیس سینٹر۔ میں نے سوچا شاید یہی حضرت عیسیٰ کی جائے پیدائش ہے، لیکن عزیز نے سڑک کے دائیں طرف ایک کریم رنگ کی عمارت کی طرف اشارہ کیا۔ اس نے کہا نبی عیسیٰ علیہ السلام کی جائے پیدائش اس عمارت کے اندر ہے۔ باقی مقدس جگہوں کی نسبت حضرت عیسیٰ کی جائے پیدائش پر خاصا بین الاقوامی ہجوم تھا، خاص طور پر مشرقی یورپ کے زائرین کی تعداد بہت زیادہ تھی۔ زائرین میں ہر عمر کے لوگ شامل تھے، لڑکے، لڑکیاں، مرد، عورتیں، بوڑھے اور بوڑھیاں، سب اپنے بہترین لباسوں میں ملبوس حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی جائے پیدائش کی زیارت کے لیے دنیا کے دور دراز علاقوں سے آئے تھے۔ بلڈنگ کے سامنے گاڑی کے لیے پارکنگ کے لیے بالکل کوئی جگہ نہیں تھی۔ عزیز نے اگلے چوک پر گاڑی دائیں ہاتھ لی تو وہاں سے ایک گاڑی نکل رہی تھی۔ اس نے فوراً گاڑی وہاں پارک کر دی۔ گاڑی لبے سڑک کھڑی کر کے ہم سیڑھیاں چڑھ کر اس بلڈنگ تک آئے جس کے بارے میں عزیز نے کہا تھا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی جائے پیدائش ہے۔ ایک چھوٹے سے درہ نما دروازے سے بلڈنگ کے اندر داخل ہوئے تو اندر بھی ہجوم تھا۔ ایک درمیانے سائز کے ہال میں زیر زمین ایک سٹرکچر تھا۔ کیا تھا وہاں کچھ لکھا نہیں تھا، لیکن اس کی خستہ حالی اور سال خوردگی اس کی قدامت کا پتہ دے رہی تھی۔ ہال کے اندر سامنے والی دیوار کے ساتھ ایک چرچ جیسا چھوٹا سا سٹیج بنا تھا، جس کے نیچے ایک چھوٹی سی غار تھی، جس میں ایک چھوٹی سی محرابی جگہ تھی جہاں بمشکل ایک وقت میں چند انسان کھڑے ہو سکتے تھے۔ یہی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی جائے پیدائش تھی۔ لوگ ایک طرف سے داخل ہو کر چند لمحے وہاں رکتے، پھر اپنے طریقے سے اظہار عقیدت کر کے سامنے بنی سیڑھیوں سے چڑھ کر واپس اسی حال میں پہنچ جاتے جہاں سے اس غار نما جگہ میں داخل ہوتے تھے۔ وہاں سے اسی درہ نما دروازے سے باہر نکل کر بلڈنگ سے باہر نکل جاتے تھے۔ میں نے حضرت عیسیٰ کی جائے پیدائش پر کھڑے ہو کر درود پڑھا، دعا مانگی اور باہر چلا آیا۔ تب تک بھوک سے واقعتاً برا حال ہو رہا تھا۔ آنکھ میں آیا خون ابھی تک میری قوت دید میں حال تھا۔ ابھی تک آنکھ کلیئر ہونا شروع نہیں ہوئی تھی، جسم میں انرجی لیول کا بھی برا حال تھا۔ حضرت عیسیٰ کی جائے پیدائش کی زیارت کر کے میں آہستہ آہستہ سیڑھیاں اترتا عزیز کے ساتھ گاڑی تک پہنچا۔ اس نے برف میں لگے ٹھنڈے پانی کی بوتل پیش کی، گاڑی کا ایئر کنڈیشن آن کیا۔ ٹھنڈے پانی اور ایئر کنڈیشن کی ٹھنڈی ہوا سے جان میں جان آئی۔ تھوڑی دیر میں ابو شنب پہنچ کر کھانا آرڈر کیا، لیکن ریستوران والوں نے ایپیٹائزرز اتنے زیادہ رکھ دیے کہ انہی سے پیٹ بھر گیا۔ پھر بھی ہم نے جو آرڈر کیا تھا کچھ کھایا، کچھ لنچ باکس میں پیک کروایا، ریستوران کا بل ادا کیا، گاڑی میں بیٹھے اور یروشلم کی طرف چل پڑے۔ میں نے عزیز سے کہا اس سے پہلے کہ بیت الحم یا یروشلم میں ہماری زیارت بن جائے سیدھے ہوٹل چلو، اب راستے میں کہیں نہیں رکنا۔ اس نے بھی کہا مانا اور آدھے گھنٹے میں ہم مسجد اقصیٰ کے سامنے سے اپنے ہوٹل والی سڑک پر مڑ رہے تھے۔ جی بہت چاہا کہ چند لمحے وہاں رک جائیں، مسجد کے اندر جائیں، اس چٹان کو دیکھیں جہاں سے رسول پاک نے آسمانوں کی طرف اپنے سفر کا آغاز کیا تھا، لیکن اتنے تھکے بدن کے ساتھ دل نے مسجد کے اندر جانے کی گواہی نہ دی۔ اس لیے میں نے مسجد کے اندر جانے اور گنبد صحرا کی اندر سے زیارت اگلی صبح تک موقوف کی۔ اتنے میں گاڑی نے سڑک کا موڑ مڑا تو وہاں ایک دیوار پر چھوٹا سا ایک بورڈ چسپاں تھا جس پر عربی میں لکھا تھا صلی قبل ان یصلی علیک۔ بورڈ پڑھ کر طبیعت مقدر ہو گئی۔ مجھے پاکستان میں سڑکوں پر لکھے بورڈ یاد آئے۔
जिन पर उर्दू में यही बात लिखी होती है कि नमाज पढ़ो इससे पहले कि तुम्हारी नमाज पढ़ी जाए। मैंने कहा ये कैसी सोच के लोग हैं जो हर वक्त इंसानों को मौत के खौफ में मुब्तला रखना चाहते हैं। काश इन लोगों को जिंदगी में खुशी की अहमियत का एहसास हो जाए। काश इन्हें कभी जिंदगी के चेहरे पर फैले नूर की चमक देखना भी नसीब हो। काश इन्हें अंदाजा हो कि खुश और खुर्रम इंसान भी अल्लाह से इतनी ही मोहब्बत कर सकता है जितनी हर वक्त रोने धोने की दावत देने और मौत की बातें करने वाले करते हैं। गाड़ी होटल के सामने रुकी तो मैंने अजीज को मुकर्रर मुआवजा अदा करके उसे अगली सुबह होटल लौटने के लिए कहा। होटल की लॉबी में दाखिल हुआ तो लॉबी में हाजी मूसा से मुलाकात हो गई। 55-60 बरस का सुर्खो सफेद शफीक मेहरबान और मुस्कुराते हुए चेहरे वाला हाजी मूसा इस मोहब्बत और इत्तेफाक से मिला कि दिन भर की सारी थकन 1 मिनट में उतर गई। उसने फौरन एक मुलाजिम को रेस्टोरेंट से 2 कप चाय लाने का कहा। हम देर तक होटल की लॉबी में बैठे गपशप करते रहे। हाजी मूसा ने उस शाम मुझे यरूशलेम की तारीख और यरूशलेम में वाक़ तारीखी मकामात के बारे में इतनी बातें बताईं, इतनी मालूमात फराहम की। इसराइल के अंदर मुसलमानों के, ईसाइयों और यहूदियों के साथ तल्लुकात पर इतना मवाद फराहम किया कि अगर मैं इसराइल में 1 दिन और बगैर घूमे फिरे वापस चला जाता तो ये इन्फॉर्मेशन मेरे लिए काफ़ी होती। लेकिन मुझे अभी इजराइल आए 2 दिन हुए थे। अभी मुझे इस मुल्क में और बहुत कुछ देखना था। उस मुल्क में ज़िंदगी के सारे रंगों का मुशाहदा करना था। हाजी मूसा से और बहुत सी कहानियाँ सुनना थी। वो कहानियाँ जो किसी किताब में तहरीर नहीं हुई, ऐसी कहानियाँ जो सिर्फ दिल में तड़प और मोहब्बत रखने वाले 2 दिल एक दूसरे को सुनाते हैं। ये है वो दरवाज़ा उस गार का जिसमें हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश होती थी। एक खातून वहाँ से बाहर निकलेंगे। यही दरवाज़ा दोबारा आप देखें, इसमें इस तस्वीर में ज़रा ज़्यादा बेहतर अंदाज में नज़र आ रहा है वो दरवाज़ा, और इसके अंदर जाए पैदाइश है हज़रत मसीह अलैहिस्सलाम की। मुझे यरूशलेम पहुंचे 2 दिन हो चुके थे और मैं मस्जिद अक्सा और गुंबद सहरा से चंद कदम दूर होने के बावजूद अभी तक मस्जिद और गुंबद सहरा में हाजिरी नहीं दे पाया था। रात हाजी मूसा से गपशप के बाद मैं जल्द ही सो गया था, इसलिए सुबह जल्द उठ गया। अच्छी नींद की वजह से मैं हशाश बशाश महसूस कर रहा था। मेरे जिस्म का एनर्जी लेवल बहुत बेहतर हालत में था। मैंने तेज़ी से उठकर शावर किया, कपड़े तब्दील किए, ऊपर जाकर होटल के रेस्टोरेंट में नाश्ता किया और तेज़ी से मस्जिद अक्सा की तरफ रवाना हो गया। 10 मिनट चलने के बाद मैं मस्जिद के बहुत से गेटों में से एक के सामने था। ये गेट गैर मुसलमानों के लिए मखसूस था, लेकिन मुसलमान किसी भी गेट से मस्जिद में दाखिल हो सकते हैं। यहाँ मैंने अपनी इस्लामी शनाख्त से फ़ायदा उठाया और दूसरे गेट तक पैदल चलने की बजाय इसी गेट से मस्जिद के अहाता में दाखिल हो गया। मेरा ख्याल है कि पुराने यरूशलेम में मस्जिद अक्सा ही सबसे बड़ा स्ट्रक्चर है। मुझे इसके रकबा का सही अंदाज़ा नहीं था, लेकिन मस्जिद के अहाता में किसी भी गेट से दाखिल हो तो महसूस होता है किसी बहुत बड़े पार्क में दाखिल हो रहे हैं। सारे अहाता में आलिव्स और कई और तरह के पौधे उगे हैं। सिर्फ मस्जिद के असल सहन में कोई दरख्त नहीं। मस्जिद के असल सहन से तकरीबन 100 फुट के फासले पर ऐन मस्जिद के सामने सुनहरी रंग का गुंबद सहरा है, जिसे अंग्रेजी में डूम ऑफ द रॉक कहा जाता है। मैंने गुंबद सहरा की ज़ियारत से पहले मस्जिद के अंदर जाने का फैसला किया। बदकिस्मती से दिन चढ़े जब मैं वहां पहुंचा था, मस्जिद के दरवाजे बंद थे। यहाँ मस्जिद से मेरी मुराद है वो हाल जिसमें नमाज अदा की जाती है, लेकिन दरवाजे बंद होने के बावजूद मस्जिद में काफ़ी लोग थे।
بہت سے فلسطینی وہاں بیٹھے گپ شپ کر رہے تھے۔ لگتا تھا کہ مسجد کا احاطہ فلسطینیوں کے لیے پاکستانیوں کے دارے کا کام بھی دیتا ہے۔ وہ فارغ وقت میں وہاں آ کر گروپوں کی شکل میں بیٹھ کر گپ شپ کرتے ہیں، نماز کے وقت جماعت میں شامل ہو جاتے ہیں۔ ساتھ ہی مسجد کی زیارت کے لیے آنے والے زائرین کا سلسلہ بھی چلتا رہتا ہے۔ بہرحال مسجد کے دروازے بند دیکھ کر مایوسی سے میں گنبد صحرا کی جانب جانا ہی چاہتا تھا کہ مجھے مسجد اقصی کے صحن میں واقی ٹاکی پکڑے ایک شخص دکھائی دیا۔ وہ شکل سے فلسطینی اور مسلمان لگتا تھا، کوئی ٹوٹی پھوٹی انگلش جانتا تھا۔ میں نے اس سے اپنا مسئلہ بیان کیا تو کہنے لگا مسجد کے اندر نئے قالین بچھائے جا رہے ہیں، اس لیے دروازے بند ہیں، لیکن میں کوشش کرتا ہوں اگر وہ تمہیں اندر جانے دیں۔ یہ کہہ کر اس نے واقی ٹاکی پر کسی سے بات کی۔ ایک دروازہ کھلا اور اس میں سے ایک فلسطینی نے سر نکالا۔ میں جلدی سے لپک کر اس کے پاس پہنچا اور مسجد کے اندر جانے کی اجازت مانگی۔ اس نے کہا مسجد کے اندر کام ہو رہا ہے، اس لیے اندر جانا ممکن نہیں۔ میں نے اس سے استفسار کیا کہ وہ کون ہے۔ اس نے کہا وہ مسجد کا متولی ہے۔ یہ کہہ کر اس نے واقی ٹاکی پر کسی سے بات کی۔ ایک دروازہ کھلا اور میں نے اس سے استفسار کیا کہ وہ کون ہے۔ اس نے کہا وہ مسجد کا متولی ہے۔ میں نے جیب سے 50 شیکل کا نوٹ نکال کر اس کے ہاتھ میں تھمایا اور کہا ٹھیک ہے، اگر اندر جانے کی اجازت نہیں تو نہ صحیح، لیکن وہ میری طرف سے مسجد کے لیے 50 شیکل کا ہدیہ قبول کر لے تو عنایت ہوگی۔ اس نے اہلاً و سہلاً کہتے ہوئے نہ صرف دروازہ کھول دیا بلکہ مجھے مسجد کے محراب کے پاس لے گیا۔ اس نے مجھے بتایا کہ مسجد کا یہ حصہ کئی سال پہلے جلا دیا گیا تھا۔ اردن کے شاہ حسین نے اس کی نئے سرے سے تعمیر اور تزئین کی تھی۔ محراب کے پاس ہی بائیں جانب ایک کھڑکی تھی۔ کھڑکی سے باہر تھوڑی دور ایک پہاڑ نظر آ رہا تھا۔ کہنے لگا جانتے ہو وہ کون سا پہاڑ ہے؟ میں نے کہا نہیں، میں نہیں جانتا۔ کہنے لگا وہ جبل المکبر ہے۔ میں نے کہا اس پہاڑ کے نام جبل المکبر کی وجہ تسمیہ کیا ہے؟ کہنے لگا حضرت عمر اپنے ساتھی کے ساتھ اسی راستے سے یروشلم میں داخل ہوئے تھے۔ جب پہاڑ سے انہیں مسجد اقصی دکھائی دی تو انہوں نے بآواز بلند اللہ اکبر کی صدا بلند کی، جس سے اس پہاڑ کا نام جبل المکبر پڑا۔ پھر اس نے مسجد اقصی کے اندر ہی بائیں طرف بنے ایک کمرے کا دروازہ کھولا اور کہنے لگا یہ مسجد عمر ہے، یہاں پر حضرت عمر نے نماز ادا کی تھی۔ میں نے اس سے اجازت لے کر پہلے مسجد اقصی کے محراب کے پاس کھڑے ہو کر 2 نفل ادا کیے اور اس کے بعد مسجد عمر میں 2 نفل ادا کیے۔ اس نے مجھے ٹوٹی پھوٹی معرب انگریزی میں کئی اور کہانیاں سنائیں، لیکن میرے پلے کچھ نہ پڑا۔ میں نے مسجد کے اندر داخل ہونے کی اجازت دینے کے لیے اس کا شکریہ ادا کیا۔ وہ مجھے دروازے تک چھوڑنے آیا، پھر اس نے مجھ سے بڑے اتفاق سے خدا حافظ کہا اور میرے پیچھے مسجد کا دروازہ اندر سے بند کر لیا۔ مسجد سے نکلا تو سامنے ہی گنبد صحرا تھا۔ مسجد کے احاطہ میں بیٹھے گپ شپ میں مصروف فلسطینیوں کو سلام کہتا گنبد صحرا میں داخل ہوا تو دروازے میں کرسی پر بیٹھے ایک فلسطینی نے روک لیا۔ عربی میں بولا کہاں سے ہو؟ میں نے کہا میں USA سے آیا۔ کہنے لگا چونکہ تم نے مجھے سلام نہیں کیا اس لیے میں سمجھا تم مسلمان نہیں ہو۔ میں نے کہا میں نے تمہیں سلام کہا تھا لیکن تمہاری توجہ کسی اور طرف تھی، اس لیے تم نے نہ میرا سلام سنا نہ میرے سلام کا جواب دیا۔ اس نے اٹھ کر مجھ سے ہاتھ ملایا، انتہائی محبت اور گرم جوشی سے سلام کہا اور گنبد صحرا کے اندر جانے دیا۔ گنبد صحرا کے اندر بہت سے مرد اور خواتین تھیں، لیکن خواتین کی تعداد مردوں سے کہیں زیادہ تھی۔ گنبد صحرا میں بیٹھے لوگوں میں سے کوئی قرآن پڑھ رہا تھا، کوئی نوافل ادا کر رہا تھا اور کوئی یوں ہی وہاں بیٹھا تھا۔ گنبد صحرا کے عین اندر اسکیفل لگے تھے۔ لگتا تھا گنبد کے اندر ہر وقت ٹیپ ٹاپ چلتی رہتی ہے، لیکن اس وقت وہاں کوئی کام نہیں کر رہا تھا۔ گنبد کے اندر واقع چٹان کے نیچے چند سیڑھیاں بنی تھیں۔
یہ مسجد اقصی کا اندرونی منظر ہے جو آپ دیکھ رہے ہیں، اور دوسری طرف گنبد صحرا ہے جو منظر آنکھ ہے. تو یہ آمنے سامنے ہیں ایک دوسرے کے. اور یہ گنبد صحرا کے اندر کام کرنے کے لیے اسکیفلز لگائے گئے ہیں، اور ساتھ ہی گنبد صحرا کے نیچے ایک چھوٹی سی غار ہے یہ، جس کی انٹرنس ہے. یہ کہتے ہیں کہ اس کے اندر حضور نے نوافل ادا کیے تھے اپنا معراج پر روانگی سے پہلے. اور یہ دو خواتین، کیونکہ جگہ تھوڑی سی ہے، 5-7 بندے ایک وقت میں وہاں پہ نماز پڑھ سکتے ہیں، تو 2-3 خواتین وہاں پہ نوافل ادا کر رہی ہیں. تو یہاں پہ ڈوما فراق کا سلسلہ ختم ہوتا ہے. جیسے ہی گاڑی یروشلم کی حدود سے باہر نکلی، دودھیا رنگ کے مٹی کے پہاڑوں کا سلسلہ شروع ہو گیا. یہ راستہ یقیناً ہیبران کے راستے سے مختلف تھا. میں نے گزشتہ دن عزیز سے بحر مردار دیکھنے کا ارادہ کیا تھا. میں نے اس سے پوچھا ہم آج کہاں جا رہے ہیں. اس نے حسب معمول مسکراتے ہوئے کہا نئے دن کا نیا سرپرائز. میں نے کہا پھر بھی مجھے اندازہ ہونا چاہیے کہ ہم کس سمت جا رہے ہیں. اس نے کہا مسجد اقصی تو آپ خود ہو آئے ہیں. آج ہم پہلے نبی موسیٰ علیہ السلام جائیں گے، اس کے بعد بحر مردار جائیں گے. بحر مردار جاتے ہوئے جہاں سے اسکرول ملے تھے وہاں جائیں گے، اور اگر کچھ وقت بچ رہا تو پھر نبی صالح علیہ السلام جائیں گے. بحر مردار کو انگریزی میں ڈیڈ سی اور عربی میں بحر المیت کہتے ہیں. یروشلم سے نکلنے کے بعد جیسے جیسے ہم بحر مردار کی طرف بڑھے، سڑک پر اس کے سائن دکھائی دینے لگے. حسب معمول سائن تینوں زبانوں میں تھے، انگریزی، عبرانی اور عربی میں. عزیز سے نبی موسیٰ علیہ السلام کا ذکر سن کر میں نے کہا جہاں تک میری معلومات کا تعلق ہے، میں نہیں سمجھتا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کے بھائی ہارون علیہ السلام کبھی فلسطین میں داخل ہوئے تھے. اگر وہ فلسطین نہیں آئے تو پھر ان کا روضہ یہاں کہاں سے آ گیا؟ عزیز میرا سوال سن کر پہلے تھوڑا پریشان ہوا، پھر کہنے لگا یہ مقام نبی موسیٰ علیہ السلام ہے. مقام موسیٰ علیہ السلام کے اصطلاح میرے لیے نئی تھی، اس لیے یہ اصطلاح سن کر میرے پلے کچھ نہ پڑا. میں نے کہا اگر مقام نبی موسیٰ علیہ السلام بحر مردار کے راستے میں پڑتا ہے تو پھر ٹھیک ہے، ورنہ وہاں جانے کی ضرورت نہیں. گزشتہ چند روز سے میں اسرائیل کا جو لینڈ اسکیپ دیکھ رہا تھا، اس راستے کا لینڈ اسکیپ اس سے قطعی طور پر مختلف تھا. پہاڑ دیکھ کر ایسے لگتا تھا جیسے مٹی کو کمپریس کر کے بنائے گئے ہوں، کیونکہ وہاں بھی فری وے بنانے کے لیے جس طرح ان کی کٹائی کی گئی تھی، اس سے اندازہ ہوتا تھا کہ یہ پہاڑ مٹی سے ضرور بنے ہیں، لیکن یہ مٹی پتھروں سے کم سخت نہیں تھی. اس مٹی میں چونے کی سفیدی کا عنصر بھی نمایاں تھا. بحر مردار کی طرف جاتے اس وقت ہم جس علاقے میں ڈرائیو کر رہے تھے وہاں گرمی کی شدت میں بھی اضافہ ہوتا جا رہا تھا. عزیز کی گاڑی کا ایئر کنڈیشنر بھی کچھ واجبی سا کام کر رہا تھا. گاڑی کی کھڑکیاں بند کرنے سے گاڑی میں حبس بڑھ جاتا تھا، اور کھڑکیاں کھولنے سے ہوا آتی تھی، لیکن ہوا خلاف توقع سردی مائل نہیں بلکہ گرمی مائل تھی. لیکن تھوڑا آگے بڑھے تو سڑک پر بحر مردار کا سائن اور سطح سمندر سے اس کی نچائی دیکھ کر اندازہ ہوا کہ وہاں موسم کا یہ عجیب و غریب پیٹرن کیسے بن رہا تھا. بحر مردار کے بارے میں کہا جاتا ہے یہ زمین کا نچلا ترین غیر رہائشی مقام ہے. بحر مردار کے راستے پر تھوڑا آگے بڑھے تو سڑک پر واقعتاً نبی موسیٰ علیہ السلام کا سائن دکھائی دیا. میں سر گریباں تھا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے. خیر عزیز نے سڑک پر لگے نبی موسیٰ کے سائن کی پیروی کرتے ہوئے گاڑی اس طرف موڑی جس طرف فری وے پر لگا سائن رہنمائی کر رہا تھا. فری وے سے نکلتے ہی لکودک پہاڑی سلسلے میں
دور ایک مسجد نما عمارت دکھائی دی۔ اس عمارت کے آگے پیچھے دور دور تک کسی زندہ یا زندگی نما چیز کا نشان نہیں تھا۔ ہم فری وے سے نکلنے کے بعد تقریباً 5-7 منٹ تک گاڑی چلا کر مقام موسیٰ علیہ السلام تک پہنچے تو یہ ایک انتہائی پرانے انداز کی عمارت تھی۔ عمارت کے باہر 4-5 دیہاتی فلسطینی بیٹھے گپ شپ کر رہے تھے۔ عزیز اور میں نے انہیں سلام کہا تو انہوں نے اپنی جگہ پر بیٹھے ہماری طرف عجیب نظروں سے دیکھتے ہوئے وعلیکم السلام کہہ کر ہمارے سلام کا جواب دیا۔ ہم ان سے مزید کچھ کہے بغیر عمارت میں داخل ہو گئے۔ عمارت کے اندر ایک چھوٹی سی مسجد بنی تھی جس کے ساتھ ایک ملحقہ کمرے میں ایک قبر تھی۔ مسجد سے قرآن کی تلاوت کی آواز آ رہی تھی۔ ہم نے مسجد کے ملحقہ کمرے کی جالیوں میں سے اندر جھانکا تو قبر پر سبز رنگ کا غلاف چڑھایا گیا تھا جس پر سنہرے حروف میں قرآن کی آیت لکھی تھی۔ اتنی دیر میں مسجد سے تلاوت کی آواز آنا بند ہو گئی اور ایک 35-40 برس کا فلسطینی باہر آیا۔ ہم نے اسے السلام علیکم کہا تو اس نے وعلیکم السلام کہہ کر ہمارے سلام کا جواب دیا۔ پھر عربی میں مجھے کہنے لگا کہ آپ کو عربی آتی ہے؟ میں نے کہا بہت کم۔ اس نے عزیز کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا ٹھیک ہے، یہ دوست ہمارے درمیان ترجمان کے فرائض سر انجام دے گا۔ پھر اس نے کہا وہ صرف میرے لیے روزے کا دروازہ کھولے گا۔ اتنا کہہ کر اس نے روزے کا تالا کھولا۔ میں روزے میں داخل ہوا اور ہاتھ اٹھا کر فاتحہ پڑھی۔ عزیز نے میری تصویر بنائی۔ چند لمحوں کے لیے قرآن میں حضرت موسیٰ کے حوالے سے سارے واقعات فلیش بیک کی طرح میرے ذہن میں نمایاں ہوئے اور پھر غائب ہو گئے۔ میں سوچوں میں ڈوب گیا۔ کہاں اپنے زمانے کے حاکم مطلق فرعون کے بڑے دربار میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا چیلنج، کہاں یہ بے برگ و گیا جلتے ہوئے خشک پہاڑی سلسلے میں ان کا روزہ۔ میں دعا سے فارغ ہوا تو روزے کے متولی نے مجھے اس روزے کی کہانی سنانی شروع کی اور کہانی عربی میں سنا رہا تھا۔ کچھ کہانی مجھے براہ راست سمجھ آ رہی تھی، کچھ عزیز میرے لیے ترجمہ کر رہا تھا۔ اس کا کہنا تھا کہ رسول پاک جب معراج کی شب مسجد اقصی تشریف لائے تھے تو سب انبیاء حاضر تھے لیکن نبی موسیٰ علیہ السلام غائب تھے۔ رسول پاک نے بلند آواز سے کہا اے موسیٰ میں سب انبیاء کو دیکھ رہا ہوں لیکن آپ کہاں ہو؟ نبی موسیٰ علیہ السلام نے یہاں سے جواب دیا تھا کہ میں یہاں ہوں۔ تب سے یہاں نبی موسیٰ علیہ السلام کا روزہ بنایا گیا ہے اور اسی جگہ کو مقام موسیٰ علیہ السلام کہا جاتا ہے۔ یہ کہہ کر اس نے وہاں چندے کے لیے رکھے ڈبے کی طرف اشارہ کیا اور کہا میں اس میں کچھ ہدیہ ڈال دوں۔ میں نے جیب سے 20 شیکل کا نوٹ نکال کر اسے دینا چاہا لیکن اس نے پھر اشارے سے کہا نہیں، نوٹ اس ڈبے میں ڈالیں۔ میں نے انگریزی میں کہا ڈبے کی چابی بھی تو آپ کے پاس ہے۔ عزیز نے میرے جملے کا ترجمہ کرنے سے گریز کیا۔ میں نے آگے بڑھ کر 20 شیکل ڈبے میں ڈالے اور ہم مقام موسیٰ علیہ السلام سے باہر نکل آئے۔ اس عرب نے دوبارہ مسجد میں بیٹھ کر قرآن کی تلاوت شروع کر دی۔ عمارت کے باہر بیٹھے دیہاتی فلسطینی اپنی جگہ سے اٹھ کر عمارت کے دروازے کے قریب آ کر بیٹھ گئے تھے لیکن ہم ان کی طرف توجہ دیے بغیر گرمی میں جلستی گاڑی میں بیٹھ کر وہاں سے بحر مردار کی طرف روانہ ہو گئے۔ یہ وہ سڑک ہے جو جاتی ہے مقام موسیٰ کی طرف یا مقام موسیٰ علیہ السلام کے روزے کی طرف۔ ظاہر ہے کہ ان کا روزہ وہاں نہیں ہے، صرف ایک قبر نما سی جگہ بنا دی گئی ہے اور اس کی کہانی میں آپ کو پہلے سنا چکا ہوں اس متولی کی زبانی۔ تو لیجئے جناب اس کے ساتھ ہی چوتھی قسط ختم کرتے ہیں، اور چوتھی قسط ختم کرنے سے پہلے یہ تصاویر دیکھ لیں۔ یہ وہ عمارت ہے جس میں مقام موسیٰ علیہ السلام واقع ہے اور دوسری طرف وہ قبر ہے جو جسے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قبر کہا جاتا ہے۔ اور یہ وہ متولی ہے جو مجھے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں کہانی سنا رہا تھا۔ تو اس کے ساتھ ہی میں آپ سے اجازت چاہتا ہوں، اگلی قسط کے ساتھ پھر حاضر ہوں۔